अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के बाद उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ गया होगा। आप जो है मौसम को इंजॉय कर रहे होंगे, बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं तो ज़ाहिर है कि अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए हुए होंगे, फैमिली गेट टुगेदर, क्योंकि अब पैंडेमिक में भी थोड़ा सा ईज़ हुआ है तो ज़ाहिर है कि जो है लेकिन ये याद रखिएगा नाज़रीन कि हालात अभी बहुत अच्छे नहीं हैं तो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर हॉलीडे भी प्लान कर रहे हैं, फैमिली मीटअप है तो ज़रूर एहतियात रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम आगे में आज जिस मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात और उनकी शख्सियत पे बात करेंगे। ये हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस्लाम का पैगाम दुनिया में पहुंचाने के लिए भेजा और सहाबा इकराम वो चुनी हुई शख्सियत थी, जो वो चुनी हुई बल्कि हस्तियाँ थीं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत और इस्लाम की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने चुना। आज जो हम जिन अज़ीम हस्ती की बात करेंगे वो खुलफ़ाए राशिदीन में तीसरे नंबर पे थे। हम मज़ीद इसको समझते हैं जो है समझते हैं और जानते हैं ताकि हम अपनी उनकी सीरा से जो है उनसे सीख सकें और अपनी जो है ना अपने लिए हिदायत जो है पाने की कोशिश कर सके। तो हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप रिज़वाना बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़वाना बाजी, जैसे कि आज का मौजू है, मैं गुजारिश करूँगी कि आप जो है इस पर मज़ीद रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया शमामा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा सालिस हैं। शमामा, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का योम शहादत है 18 ज़ुल्हिज्जा जी, और इसी मुनासबत से हमने सोचा कि हम आज का प्रोग्राम डेडिकेट करें उनकी याद में और उनके शख्सियत के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाला से ज़िक्र करके हम आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका से फैज़ हासिल कर सकें। बेशक बेशक। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु शमामा इंतहाई नफीस, पाकीज़ा और हया वाली शख्सियत के मालिक थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था। अच्छा। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नस्ब जो है वो अब्द मनाफ पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जाकर मिलता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फुफ्फो जो हैं जी जी, वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु की नानी अम्मा भी थी। तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो जो नस्ब नामा है वो उलमा कराम कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबी अल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। और अब्द मनाफ पे जैसा मैंने अर्ज़ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका सिलसिला नस्ब जाकर मिलता है। सही। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा होने के हवाले से तो शमामा आपका जो मकाम और जो मर्तबा ज़ाहिरी बात है कि है कोई आम इंसान तो खलीफातुल मुस्लिमीन नहीं मुंतखब हो सकता। यूँ तो हर सहाबी का मकाम जो है इस्लाम में बहुत आला और बहुत बुलंद है और अंबिया के बाद अगर किसी शख्सियत का मकाम व मर्तबा बुलंद तरीन नबियों के बाद हो सकता है तो वो ये सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम है। और सहाबा कराम में ज़ाहिरी बात है उनके भी फिर दर्जात आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी ये
बदरी साहबी हैं, इन साहबा ने फलां गज़वात में भी शिरकत हासिल की, या फिर ये कि बैत रदवान जो है उस हवाला से भी बहुत ज़्यादा फजीलत सहाबा इकराम को हो जाती है। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ सहाबा इकराम के जो मुख्तलिफ खिदमात हैं दीन के लिए, उसके हवाला से भी उनकी शख्सियत, उनकी कदर व मंजिलत में इजाफा हो जाता है। एक और चीज़ जो अहम है शमामा सहाबा इकराम के हवाला से, वो ये भी है कि वो सहाबा इकराम जो फितरतन और तबीयतन इतने नेक खू, पाकीज़ा इखलाक व किरदार के और नफीस तबीयत के मालिक थे कि इस्लाम लाने के बाद तो शमामा ज़ाहिरी बात है कि सभी ने अपनी जिंदगी की, जिसको कहते हैं ना कि काया ही पलट देना, सबकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। वो कहाँ पहले बुत परस्त थे और इस्लाम के हल्का में दाखिल हुए तो वो अल्लाह ताला की वहदानियत के कायल हो गए। आप देखिए ना कि बहुत बड़ा फर्क होता है कि बहुत बड़ा। और मैं तो समझती हूँ कि रिज़वाना बाजी के ये भी अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास चुनी हुई शख्सियत है कि ज़ाहिर है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन में उनके साथ सोहबत भी थी, नज़र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जो शमामा मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आप देखिए कि इंसान की एक आदत, एक तबीयत और एक फितरत बन जाती है। सही। एक ऐसा माशरा कि जहाँ पर लोग ज़ाहिरी खुदाओं को पूजने वाले थे, बेशक, यानी कि वो बुत बनाते थे और मुख्तलिफ शक्लों वाले, मुख्तलिफ साइज़ों वाले और मुख्तलिफ नामों के साथ और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के साथ वो बुत बनाते थे, उनको सजाते थे और फिर उनकी पूजा करते थे। यानी वो एक जो होता है ना सामने नजर आने वाली चीज ज़ाहिरी तौर पे जो पूजा करने के आदी थे। फिर वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे वो लोग इस्लाम के दायरा में आ जाते थे, वो बहुत सारे खुदाओं को, जिनकी डिफरेंट ड्यूटीज होती थी, वो एक खुदा की वहदानियत पर ईमान ले आते। और ऐसे खुदा की वहदानियत पर ऐसे लोग के जो पहले अपनी आंखों से देखने के आदी थे, फिर वो एक अनदेखे खुदा पर ईमान ले आए। और ऐसे लोग के जिनके बारे में कहा जाता था कि शराब उनकी रगों में खून से ज्यादा दौड़ती थी, इतने वो शराब के आदी थे। और जब शराब का ममानत का हुक्म आता है तो उन्हीं गलियों में शराब जो है ऐसे बह रही थी कि जैसे सैलाब आ गया होता है। आ गया। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए अल्लाह ने हिदायत दी और किस तरह से उन्होंने, यकीनन तो यकीनन इस्लाम के अजीम पैगाम ने हर ईमान लाने वाले की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नज़र के सदके में ऐसा उनको पाक किया कि वो आसमान के सितारों की तरह से हम सब के लिए हदायत का बायस बनने लगे जी। लेकिन ख़ास तौर पर ऐसे सहाबा इकराम, ऐसी ज़ाते वाला सफ़ात के जो इस्लाम से पहले भी ना वो शराबी थे, ना वो बदकारी में थे, ना वो और दूसरी बुराइयों में थे। तो उन लोगों के बारे में तो ये है ना कि वो उन लोगों ने कभी बुत परस्ती की नहीं, कभी उन्होंने और इस तरह के जो इंसानी तबीयत के खिलाफ होते हैं चीज़ें, उनको उन्होंने किया ही नहीं। तो उन्हीं लोगों में एक शख्सियत जो है वो हज़रत उस्मान सुभान अल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु। क्या बात कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत सारी कुतब में, और आप खुद अपने बारे में फरमाते हैं कि मैंने कभी ज़माने जाहलियत में भी इस तरह के काम नहीं किए थे। क्या बात, क्या बात। तो इस बात से हमें लगता है कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं इंतहाई नफीस तबीयत के मालिक थे और फितरत से करीब तरीन थे। जैसे आप देखिए ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैदाइश से पहले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक काफ़ी बड़ा गैप है कि कोई नबी नहीं आए जी। तो उस दौरान में फिर लोगों का क्या, तो उसमें क्या था कि एक ग्रुप जो है उसको कहते थे कि ये हुनाफा हैं, यानी
ان کو نہیں اتنا اندازہ تھا کیونکہ کوئی نبی آئے نہیں تھے جی تو لیکن اس سارے ماحول کی برائیوں اور بری چیزوں کے باوجود ان میں کچھ اچھی چیزیں جو تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے. کیا مطلب یہ دیکھیے قدرتی طور پہ کہ کیا خوبصورت شخصیت تھی. اگر آپ صرف ان کی انڈیویجول شخصیت پہ ہی اگر ہم غور کریں تو اس ٹائم پہ جہاں کہ اپنا ادھر معاشرہ ہی کچھ ایسا ہو, ارد گرد کے لوگ بھی ویسے ہوں, لیکن پھر بھی آپ برائی سے پاک رہیں تو کیا بات ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت شخصیت بنائی. جی یقیناً شمامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ انہی وجوہات کی بنا پر اور بعد میں اسلام لانے کے بعد بھی جو آپ کی خدمات ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے کہا جاتا ہے, حافظ ابو الفضل الکنانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقع فیل جو ہے جس کا ذکر سورہ فیل میں بھی ہے قرآن پاک میں, اس کے تقریباً 6 سال کے بعد پیدا ہوئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 یا 6 سال چھوٹے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلیہ کے بارے میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انتہائی سرخ و سفید قسم کی آپ کی رنگت تھی اور آپ بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. آپ کی داڑھی جو ہے وہ لمبی اور گھنی ہوتی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن 2 ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کا تمام جو تاریخ نگار ہیں شمامہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ناظرین وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آخرت کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے. نہیں آپ کو موت کا, قبر کی زندگی کا اور آخرت کا اتنا خوف رہتا تھا اور اس قدر ذکر کرتے تھے آپ کہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ کبھی فکر آخرت سے آزاد ہوئے ہی نہیں. آپ اگر قبرستان چلے جاتے یا کسی جنازہ میں چلے جاتے یا آخرت کا ذکر ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی گھنی اور لمبی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتے اور آپ کے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں اس سے. نہیں آپ اتنا زیادہ آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے. دوسری جو چیز شمامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بہت کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کو ملتے وہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک سے تعلق. صحیح. آپ کو قرآن سے بے حد محبت تھی اور آپ کی خدمات جو ہیں قرآن پاک کے لیے بے حد و حساب ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جامع القرآن تو آپ ہیں ہی لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مفصل سورہ جو ہیں یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے باغیوں نے اور بلوائیوں نے حملہ کیا تو ایک بدبخت شخص جس نے آپ کو شہید کیا اس نے جب تلوار کا وار آپ کے اوپر کرنے لگا نا تو آپ نے اس کے تلوار کے وار کو اپنے دائیں ہاتھ پر روکنا چاہا تو آپ کا دائیں ہاتھ جو ہے نا وہ کٹ گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص یہ میرا وہ ہاتھ تھا کہ جس سے میں نے قرآن سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک لکھا تھا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ کاتبین وحی میں سے ہیں, کاتبین وحی تو اور بھی بہت زیادہ سارے صحابہ کرام ہیں شمامہ, بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں لیکن اتنا زیادہ مقدار میں قرآن پاک لکھنا یعنی سورہ حجرات سے لے کے آخر تک قرآن پاک کا کافی بڑا حصہ بنتا ہے. تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں یہ سعادت آئی کہ آپ نے جو ہے قرآن پاک کا یہ بڑا حصہ
اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا تو اس طرح سے کیا بات یہ دو آپ کی جو خصوصیات ہیں یہ بہت تسلسل کے ساتھ ملتی ہیں. ایک تیسری خصوصیت جو شمامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں بہت زیادہ پڑھنے سننے میں نظر آتی ہے، وہ آپ کا بے انتہا حیادار ہونا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایسی حیا کے مالک تھے کہ اس کی مثال جو ہے کہیں اور نہیں ملتی ہے. کیا بات. ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ حیا والے تھے، تو یہ آپ کی صحبت کا اثر تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت حیا والی آپ کی شخصیت تھی. اور اتنی حیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شمامہ اپنے حجرہ مبارک میں استراحت فرما رہے تھے، تو آپ کے پنڈلی مبارک سے کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا تھا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے تشریف فرما رہے. پھر وہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی. پھر وہ بھی چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے استراحت فرماتے رہے. لیکن بعد میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا گیا کہ وہ ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے کہ رکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس کو درست فرمایا. سبحان اللہ. تو پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تو وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے رضوان بھائی، اگر ہم غور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ مطلب آج کل کے دور سے تو خیر ہم کوئی ہے ہی نہیں اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ان کو شخصیت میں کیا ان کے کیا کیریکٹرز اور ان کی باتیں کتنی آؤٹ سٹینڈنگ ہے کہ مردوں کے لیے بھی اور اس میں بھی اس طرح سے کوئی حیا کی بات ہو، کتنی بڑی بات ہے. شمامہ اگر ہم یہ کہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مردوں میں سب سے زیادہ حیا والی شخصیت جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ میں نے کسی اور صحابی کے بارے میں یہ نہیں پڑھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت بھی شمامہ نظروں سے گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں استراحت فرما رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر تشریف فرما تھے. اچھا. تو اس وقت ایسے تو نہیں نہ ہوتا تھا. آج تو جو ہے گھروں میں بیڈ رومز ہیں اور لیونگ روم ہیں اور گیسٹ روم ہیں، سب کچھ سیپریٹ ہے، لیکن اس وقت ایک ہی حجرہ ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لے کر اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے. تو دروازہ روایت میں آتا ہے کہ دروازہ پر دستک ہوئی کہ جیسے کوئی اندر آنا چاہ رہا ہے. تو بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اجازت آپ نے مرحمت فرمائی کہ تشریف لائیں. وہ آئے، بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی اور وہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنے بستر میں چادر لے کر آرام فرماتے رہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اسی طرح سے اپنے بستر میں آرام فرماتے رہے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا گیا کہ وہ آئے ہیں تو آپ نے روکا اور اپنی چادر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اوڑھ لی. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ آپ بھی اپنے لباس کو درست کر کے تشریف رکھیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، بیٹھے رہے، واپس چلے گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا جو ہے وہ اس درجے کا بلند ترین ہے
کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ ہم یعنی ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان اپنے گھر میں ریلیکسڈ ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے اس ریلیکسڈ ماحول میں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دل کی بات نہ کہہ سکیں اور ویسے ہی چلے جائیں. تو یعنی ناظرین یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں تو اپنے گھر میں آنے والے تمام مہمانوں کے کمفرٹ کا یعنی کہ وہ کس طرح کے ماحول میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا. اور ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم بھی اپنے گھر جو مہمان آئیں ان کو کمفرٹیبل محسوس کروائیں. اور خاص طور پہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی شفقت فرماتے تھے اور اتنا ان کا حیا کی قدر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. کیا بات ہے رضوانہ باجی, دیکھیے کہ وہ دور ہی کیا اور وہ تعلیماتی کیا اور وہ دیکھیے ماحول ہی کیا کہ ناظرین بڑے ہی خوبصورت موضوع ہم بات کر رہے ہیں. آپ بھی ٹیلی فون لائن آن ہے, اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, اگر کچھ سوال کرنا چاہیں موضوع سے ریلیٹڈ ہے, کوئی اور سوال ہے, بچے گھر پہ ہیں ضرور ان کے ساتھ یہ پروگرام دیکھیے کیونکہ ایسی ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہم نے صرف سننا نہیں ہے, ان کی سیرت سے عمل کرنا, ان سے کچھ ایسا کچھ سیکھنا ہے جن کو ہم عمل کر سکیں, جن کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر سکیں. تو ٹیلی فون کیجئے, ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیجئے. رضوانہ باجی بڑی پیاری پیاری باتیں آپ بتا رہی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی ثقافت بھی بہت مشہور تھی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی بالکل, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت جو ہے اس کی تو رہتی دنیا تک شمامہ مثالیں دی جاتی رہیں گی. ایک چیز جس پر میں سخاوت پہ جانے سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گی وہ ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں. اچھا, مشہور لقب جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا وہ ذوالنورین کا ہے. اچھا, اب ذوالنورین کا معنی جو ہے ناظرین ہے دو نور والا. اچھا, اب اس حوالہ سے میں نے دو روایات پڑھی اور میں دونوں ہی بیان کرنا چاہوں گی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ یرموک کے دن اہل کتاب کی بعض کتابیں جو ہیں وہ میری نظر سے گزریں اور میں نے ان میں یہ پڑھا ہوئے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبحان اللہ اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی آپ کی شخصیت کے گرویدہ ہیں اور آپ کی شخصیت کے اعلیٰ محاسن جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کا چرچا کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچاتے ہیں. ظاہری بات ہے ناظرین کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار سبھی کو چاہیے ہوتے ہیں, سبھی ان شخصیات کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اہل کتاب جو ہیں نان مسلمز نے اپنی کتابوں میں جو لکھا وہ کہتے ہیں کہ عثمان ذوالنورین جو ہیں ان کو جو ذوالنورین کا لقب دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے فضائل جو ہیں صحابہ کرام میں وہ باقیوں سے سب سے بلند ہیں. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رحمت سے دگنا اجر عطا کیا جائے گا. اور دگنا اجر کیوں عطا کیا جائے گا؟ فضائل دوسرے صحابہ کرام کے بھی ہیں, دوسرے خلفائے راشدین بھی ہیں, لیکن انہی کو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ذوالنورین؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شہید کیا جائے گا.
تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت جو ہے اس کے جو سرکمسٹانسز ہوں گے اس کی وجہ سے آپ کو اپنی اعلیٰ کردار، اپنی اعلیٰ عادات و اطوار کی وجہ سے تو ثواب ملنا ہی تھا، لیکن وہ دگنا ہوگا کیونکہ جس مظلومیت کے حالت میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو دوسرے مذاہب والے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بن ابان جعفری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں حسین جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب کیوں دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ میری تعلیم فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ کیا بات، کیا بات۔ رضوان آباد جی کال بھی ہم لے لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ ہیلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں؟ جی جی بہن، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہوں۔ آپ سے ایک سوال تھا کہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں کہ 18 ذی الحج کو رسول خدا نے جو خطبہ غدیر کے مقام پہ خطبہ دیا تھا، تو پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ وہ کس بارے میں خطبہ دیا تھا انہوں نے، وہ کیونکہ حجۃ الوداع کے بعد ایک قوم غدیر کے مقام پر رسول خدا نے خطبہ دیا تھا، اور وہ مناسبت بھی ایسی ہے 18-19 ذی الحج ہے، تو پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں۔ جی جی، تو شمامہ یہ ذو النورین کا جو ہے یہ اس میں ایک چیز پر میں خاص طور پر ناظرین چاہوں گی کہ آپ غور فرمائیے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ عام طور پر جب کوئی اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرتا ہے تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اپنی دوسری بیٹی کا بھی انہی سے نکاح کرنا چاہیں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اور آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت پر آپ کی وفاداری اپنی پہلی زوجہ محترمہ سے، اس پر ایک طرح سے اطمینان اور اعتماد کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح جو ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اور ایک اور چیز، ایک اور لقب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو مرحمت فرمایا، اور بہت ساری کتابوں میں اور روایات میں اس کا ذکر بھی آتا ہے شمامہ، وہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الامین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور امین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امانت دار۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الامین کا لقب جو ہے ناظرین خود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شمامہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو میں کچھ اقوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محاصرہ کرنے والے جو باغی لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نظر میں آپ کی کیا ویلیو تھی، کیا وقت تھی کہ شاید ان کو ہدایت آ جائے نا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین اس بات کی اجازت دی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم تلقون بعدی فتنۃ واختلافا او قال اختلافا والفتنہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے بعد جو ہے تم فتنہ اور اختلافات دیکھو گے،
تو یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتنے کا وقت آئے گا یا اختلاف کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم کس کی لڑی پکڑ لیں, ہم کس کو فالو کریں, ہمارا لیڈر ہمارا قائد کون ہوگا نا. تو ناظرین ماشاءاللہ آپ سب بہت نیک اور پڑھے لکھے ہیں اور دین سے بڑی محبت کرتے ہیں, قرآن پڑھنے والے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں شمامہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ الفتنہ تو اشد من القتل, کہ فتنہ جو ہے ایسی بری اور خطرناک چیز ہے, ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ دیکھیں نا کہ قتل کرنا کسی کی جان کو ناحق اس سے چھین لینا, صحیح بات, صحیح, بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. جی. لیکن اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی شدید تر ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد سنا ہوگا صحابہ کرام نے کہ میرے بعد جو ہے تم پر فتنہ اور اختلاف کا وقت آئے گا, تو ظاہری بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند ہوئے ہوں گے کہ یقیناً بڑا مشکل وقت ہوگا اور بہت ایسا وقت ہوگا کہ جس میں فیصلہ کرنا اور وہ سب کچھ مشکل ہو جائے گا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کس کو فالو کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس وقت تمہارے قائد جو ہیں وہ یہ ہوں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے شمامہ کہ بعض لوگ بہت کنفیوژن کا بھی اس لحاظ سے شکار ہو جاتے ہیں کہ اس وقت یعنی صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی. جی. تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا, پھر وہ کیوں نہیں ہوا, ایسے ہوا اور ویسے ہوا, درست کون ہے غلط تو کون ہے. ملی. مطلب آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جس طرح کہ آپ کی حدیث پاک آپ نے بتایا ہے کہ کلیئر گائیڈنس تو تھی کہ آپ نے اتنا کانفیڈنس, اتنا اعتماد تھا اور اللہ کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ رہنمائی تو بتایا گیا ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی عقل اور سمجھ سے اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں, اسی لیے فتنہ کو شدید تر کہا گیا نا شمامہ, کہ انسان کی عقل جو ہے وہ کنفیوز ہونے لگ جاتی ہے کہ انسان کس طرف جائے, کس طرف کا راستہ پکڑے. تو بہرحال اس حدیث پاک میں ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو امین قرار دیا, اور شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے معاملات کا یا راہ ہدایت کا اس اسپیسیفک معاملات میں امین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ تعالیٰ اگر اس طرح سے بھی سوچیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی سپرد ہے اور وہ صحیح امین ہے. بالکل. شمامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور جو چیز بہت خوبصورت ہے وہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل تو بنایا ہی تھا, لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ رکھ رکھاؤ, پہننا اوڑھنا, چلنا پھرنا, اخلاق اور آداب وغیرہ, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت شخصیت کے اخلاق و آداب اور اطوار کے مالک تھے. اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش لباس تھے, خوشبو کو پسند کرتے تھے اور خوبصورت دکھنے والے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بہت کامیاب تاجر بھی تھے. اور آپ عرب کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اسی لحاظ سے آپ کی سخاوت کا جو کویسچن تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے آپ نے اتنی کثرت سے خرچ کیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے. عام طور پر ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کی محبت بھی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے,
اور لوگ جو ہے پیسے کو جمع کرنا اور اس سب کو پسند کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت عطا فرمائی کہ آپ بہت دولت مند تھے, بہت کامیاب تاجر تھے, لیکن آپ کے دل میں دولت کی محبت نہیں تھی. آپ بے دریغ اپنی دولت کو دین کے معاملات اور دین کے کاموں میں خرچ کرتے تھے. کیا ہی بات ہے رضوانہ باجی کہ دیکھیے کہ آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ واقعی دولت یہ سب وہ آزمائش بھی بلکہ کہنا چاہیے, اور یہ وہ سب وہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کی جو اندر کی جو ایک ہوتے ایک گریڈ ہوتا ہے, یہ ایک لالچ ہو جاتی ہے تھوڑی سی, وہ ٹیسٹ ٹائم میں جو ہے نا ذرا زیادہ انسان ڈیفیکلٹ ٹائم میں چلا جاتا ہے, تو وہ جو ہے اس میں اگر سخی ہو جائے کوئی کہ دولت بھی اسی طرح سے ہے کثرت سے آپ کے پاس, اور آپ اتنی ثقافت بھی اسی طرح سے آپ کی مشہور ہے, تو کیا ہی بات ہے. ناظرین بڑے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا. یہ ساری وہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں, لیکن ہم اس طرح کے موضوع کو اس لیے لے کر آتے ہیں کہ ایک ریویژن ہو جائے اور ہم دوبارہ سے اس کو دہرا سکیں, اپنی زندگی پہ اپلائی کر سکیں. اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہ ناظرین پروگرام آگے میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جس موضوع کے ساتھ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور خدمات پر ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. رضوانہ باجی, سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کی ثقافت پہ آپ ہمیں بتا رہی تھیں. ماشاءاللہ انہیں بڑے سکسیسفل تاجر بھی تھے اور سخی بھی تھے, تو مزید ہمیں اس پہ بتائیے پلیز. جی شمامہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری جو خصوصیات ہیں آپ کی شخصیت کے, ناظرین جو اوصاف ہیں, ان میں سے ایک خاص اور عام وصف جو ہے اور ایک خصوصیت وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی شمامہ مثالیں ہمیں اسلام کے ابتدائی دور میں کسی طرف سے بھی نظر ڈالنے ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سخاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس میں چند ایک جو بہت مشہور واقعات ہیں وہ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ شریف میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا. اچھا. اور وہ کسی اور مذہب کے فرد کے پاس تھا, کسی اور شخص کے پاس تھا. تو وہ شخص کیا ہے کہ مسلمانوں کو اول تو پانی دیتا ہی نہیں تھا, دیتا تھا تو سب سے آخر میں دیتا تھا, اور دوسرے لوگوں کو جس قیمت پر دے رہا ہوتا تھا اس سے دگنا تگنا کر کے قیمت وصول کرتا تھا مسلمانوں سے. تو مسلمان جو ہیں اکثریت غریب بھی تھے, تو ان کی تکلیف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی تو آپ کو اچھا نہ لگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو اس کنویں کو خریدے نا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت خاموشی سے اس محفل سے تشریف لے گئے اور جا کر اس شخص سے کہا کہ یہ کنواں بیچو گے. اس شخص نے اس کنویں کی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کوئی سوال کے اس کو اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی, اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے اور مسلمان مفت اس کنویں سے پانی پی سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نان مسلم کو منع کر دیا کہ تم کنویں سے پانی نہیں پیو گے, وہ بھی پی سکتے تھے, لیکن وہ وقف آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا کہ آپ کو آج کے بعد دگنی کیا بالکل کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ مفت جو ہے قیمت دے سکتے ہیں. اسی طرح سے شمامہ غزوہ تبوک جو ہے اس کا یہ کافی مشکل حالات میں تھا, اور اس کو تنگ دستی کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی اس وقت کی جو سپر طاقت ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے تھے, تو مسلمانوں کو
بہت زیادہ وسائل کی ضرورت تھی. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لشکر کو جو ہے اکوپ کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات میں آتا ہے کہ 30,000 افراد پر مشتمل لشکر تھا وہ. تو آپ نے اس لشکر کی 1/3 اخراجات کی ذمہ داری آپ اکیلے نے اٹھائی, جو کہ کوئی چھوٹی بات نہیں. 1,000 کتنے 10,000 30,000 لوگوں کی, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک اور روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ نے جو ہے غزوہ ہی کے لیے مسلمانوں سے کہا کہ کچھ کنٹریبیوشن کیا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پوٹلی اٹھا کر لائے, اور وہ پوٹلی جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کپڑا پڑا تھا یا جھولی تھی تو اس میں ڈالی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کی اس خطیر مال سے مدد کی ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اسی طرح سے مسجد نبوی کی جو توسیع ہے شمامہ, جب اسلام کا پیغام پھیلنے لگا تو ظاہری بات ہے کہ مسجد میں لوگوں کا آنا جانا بھی زیادہ ہو گیا. تو اس وقت مسجد جو ہے مسلمانوں کے لیے آرمی ہیڈ کوارٹر بھی تھا, ان کا جو ہے نظام حکومت جو ہے وہ بھی ادھر سے ہی چلتا تھا. ان کا تعلیم و تدریس کے معاملات بھی اس کا بھی ہیڈ کوارٹر وہی تھا, اور عبادات کا مرکز و محور بھی مسجد نبوی ہی تھا. تو یعنی مسجد ہر طرح سے سینٹر تھا, آج بھی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال تو اس کی جب توسیع کا وقت آیا تو ساتھ ہی بہت بڑا زمین کا خطہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس زمین کو خرید کے مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے گئے اور منہ مانگی قیمت دے کر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خریدی اور اس کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا. یہ تو چند ایک مثالیں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شمامہ اسلام کا کوئی بھی کول دیکھ لیں کہ مالی وسائل کی ضرورت ہے تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے. سبحان اللہ, کیا آئیڈیل ورسن. رضوان بھائی کال بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. فرزانہ بیٹا اور شمامہ بیٹا, میں مسز ملک بول رہی ہوں. بہت اچھا پروگرام ہے ساڈا. اللہ تعالیٰ بیٹے دونوں نے جزا دے, بڑی رحمت کرے. شام چینل پہ ساری ساری ٹیم سے بیٹا میرے لیے دعا کرنا. میں بیمار بہت رہنی ہاں, بس میں دعا دینی سی کہ مجھے کوئی سوال نہیں ایسا کرنا ہوتا, مجھے سارے سوالوں کے جواب اتنے مل جاندے نے. میں کبھی تھوڑا پروگرام اس نے کیتا, دعاواں بیٹا یاد رکھیو. بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ میرے بچوں جزا دے سن. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ایمان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ہمارے پاس بس 2-3 منٹ رہ گئے رسانہ باجی. میں بس ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے دور خلافت کی کیا اہم خصوصیات تھیں؟ جی شمامہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں تو بہت مختصر اور زیادہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی سب سے بڑی خصوصیات جو ہے تسلسل سے ہمیں ملتی ہے, اور جو آپ نے خود بھی کہا, آپ نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا دور خلافت کی بنیاد آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور طرق پر رکھی. اور آپ کے بعد میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے نظام ریاست چلایا اس کو میں نے اپنا راہبر اور رہنما بنایا, اور ان کے بعد جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام سلطنت چلایا اس کو میں نے اپنا رہبر اور رہنما بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے دور میں
इंतहाई अहम मकाम हासिल था, जुडिशल अमूर और तालीम से मुतल्लिक अमूर, और कोई ऐसा काम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किया कि जिसमें हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की मशावरत शामिल ना हो। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत से बेहद हसाब मोहब्बत करते थे। आपने मुसलमानों का माली निज़ाम जो है उसको बेहतरीन बनाया। माली लिहाज से आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमान इंतहाई खुशहाल थे। रवायात में आता है कि आपने बैतुल माल को मुसलमानों की खुशहाली के लिए और उनकी आसाइश के लिए वक्फ कर दिया था, और दिन में सुबह और शाम को मनादी हो रही होती थी कि मुसलमान आए और बैतुल माल से अपने अतियात ले जाए, और आप बे इंतहा सखावत के साथ मुसलमानों को अता किया करते थे। तालीम का आपने बेहद खूबसूरत निज़ाम बनाया। कुरान की तालीम के हवाले से आपकी इतनी ज़्यादा डेडिकेशन थी कि आप हर वक्त हर आने जाने वाले से पूछते थे कि तुम्हें कुरान की कितनी तालीम है। रिजवान अम्मा जी, देखिए कि ये खिदमात ऐसी हैं कि सारी ज़िंदगी भी हम इस पे अमल करें, गौर करें, अमल करें, अपने आप को वक्फ कर दें, हमारी बाद की जनरेशन को सिखा दें ताकि वो भी इन सारी जो सीरत हैं उस पे फॉलो कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि सही हक़ तो उस वक्त अदा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।